नेक्स्ट पॉइंट्स इसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है व्हाई इज नीड्स असेसमेंट नेसेसरी। यानी इस मॉडल के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मॉडल है इसमें हम जो 3 लेवल्स ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, पर्सनल लेवल पे और टास्क लेवल पे क्यों एनालिसिस करते हैं, उसकी जरूरत क्यों है। तो पहली वजह जो है, पहली जो काज है उसकी असेस करने की वो है ट्रेनिंग में बी इनकरेक्टली यूज्ड एज ए सॉल्यूशन टू ए परफॉर्मेंस प्रॉब्लम। मींस ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है कि प्रॉब्लम्स होती हैं, वर्कर्स में कमियां होती हैं, डेफिशिएंसीज होती हैं। तो अगर हम ये जाने बगैर कि डेफिशिएंसी कहां पे है तो ट्रेनिंग शुरू कर दें तो उसका रिजल्ट कुछ ऐसे ही होगा जिस तरह के मेडिकल के अंदर आप समझते हैं कि बगैर डायग्नोस किए हुए, मेडिकल रिपोर्ट करवाए बगैर इलाज शुरू कर दें। ये पता ना हो कि बीमारी क्या है और हम उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दें। और जिस तरह अक्सर डॉक्टर करते हैं आम गली मोहल्लों में कि ये जाने बगैर कि उसे क्या प्रॉब्लम है, मेन कॉज क्या है, सिर्फ बुखार है तो बुखार की वजह क्या है, टेम्परेचर होने की पीछे कॉज क्या है उसको जानना, तो उससे बजाय फायदा होने का नुकसान हो सकता है। इसलिए आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं और आपको कॉल की जाती है या आप इंटरनली उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं और आपकी जिम्मेदारी है कि डेवलप करना है अपने एम्प्लॉयज को, तो इसलिए सबसे पहले ये काम करना जरूरी है कि ये जानना कि किन को ट्रेनिंग की जरूरत है, किस किस्म की ट्रेनिंग की जरूरत है, कहां पे खामियां हैं, क्या कमी है। तो असेसमेंट का पहला फायदा ये होता है कि ट्रेनिंग असेसमेंट के बगैर अगर ट्रेनिंग की जाए तो ट्रेनिंग किस तरफ जा सकती है, इनकरेक्ट डायरेक्शन में जा सकती है, गलत हो सकता है, आपका जो सोल्यूशन है वो ठीक नहीं हो सकता। ट्रेनिंग प्रोग्राम में हैव द रॉन्ग कंटेंट, ऑब्जेक्टिव एंड मेथड्स। क्योंकि नीड असेसमेंट के बाद अगली स्टेज में हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप करना है, या दूसरे लफ्जों में इलाज शुरू करना है हमने, तो पहले मेडिकल रिपोर्ट करवाना जरूरी है। अगर हम इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि अगर मैं क्लासरूम में जाता हूं, वहां पे 50 स्टूडेंट्स हैं, तो 50 स्टूडेंट्स में मैं एक इंग्लिश टीचर हूं, तो इंग्लिश टीचर में ये देखना है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, हर 4 स्टेजेस में ये देखना है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनमें ये एबिलिटी की कमी है, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनमें स्पीकिंग का मसला है, कितने स्टूडेंट हैं जहां पे रीडिंग का है, किसी का राइटिंग का मसला हो सकता है, किसी का लिसनिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं उसके मुताबिक उनको ट्रेनिंग दूंगा। इसलिए ट्रेनिंग शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि डेफिशिएंसीज कहां पे है। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम जो ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाएंगे, जो ऑब्जेक्टिव होंगे, जो मेथड्स होंगे, जो टूल्स होंगे, वो रॉन्ग होंगे। और ट्रेनिंग्स may be sent to training program for which they do not have the basic skill, prerequisite skills or confidence needed to learn. It's mean कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एम्प्लॉयज को उस ट्रेनिंग पे भेज दिया है जिसके लिए उनके पास बेसिक स्किल ही नहीं है। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम अगर करवाना है, कम्युनिकेशन स्किल अगर अपने वर्कर को करवाना है, उन्हें कंप्यूटर कोर्सेज करवाने हैं,
انہیں اگر ٹیچرز ہیں تو پیٹاگوجی پروگرام جو ہیں ہوتے ہیں جہاں ٹریننگ کے لیے بھیجے جاتے ہیں، اور اگر بینکس ہیں تو بینکس میں اگر کمپیوٹر کے سافٹ ویئر ہے تو اس کے لیے مختلف قسم کے سافٹ ویئر پروگرام سکھانے ہیں، تو بیسک کمپیوٹر کا ابتدائی نالج تو ہونا ضروری ہے، اور اگر کمیونیکیشن سکل ہے تو اس کے لیے اس کو گرامر، بیسک گرامرز کا آنا ضروری ہے۔ تو اگر یہ جانے بغیر کہ اس کے پاس وہ اس پروگرام، اس سکل، اس ڈپلوما کو حاصل کرنے کے لیے جو بنیادی سکل ہے وہ ہونا ضروری ہے کہ نہیں، ہم اس ورکر کو ٹریننگ پہ بھیج دیں گے تو اس کے ریزلٹس تو آپ کو پتا ہے کیا نکلیں گے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے ٹریننگ پروگرام ڈیولپ کرنے سے پہلے، ٹریننگ ڈلیور کرنے سے پہلے، کہ آرگنائزیشن لیول پہ ٹریننگ کی کہاں ضرورت ہے، پرسونل وائز اور ٹاسک وائز جو ہے، جاب وائز اس کو انالیسس کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں، ٹریننگ ول ناٹ ڈیلیور دا ایکسپیکٹڈ لرننگ، بہیویئر چینج اور فائنینشیل ریزلٹس دیٹ دا کمپنی ایکسپیکٹس۔ اگر ہم ڈیفیشنسی جانے بغیر، نیڈ اسیسمنٹ کیے بغیر ہی ٹریننگ شروع کر دیں، بس بندہ باہر سے ہائر کریں جی ان کو ٹرین کر دو، بھائی کیا ٹرین کرو، کس چیز کی ٹریننگ دیں؟ ان کے نالج کو بہتر کرنا ہے، ان کے سکل کو بہتر کرنا ہے، ان کے ایٹیچیوڈ اور بہیویئر کو بہتر کرنا ہے۔ تو پہلے ایک سروے کروایا جائے جس میں اس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں ایک انالیسس رپورٹ تیار کی جائے، یہ جاننے کے لیے کہ خامیاں کہاں پہ ہیں۔ پھر ٹریننگ اگر ڈیلیور کی جائے گی تو پھر مطلوبہ ریزلٹ سامنے آئیں گے، ادروائز جو ایکسپیکٹڈ لرننگ جو ہم چاہ رہے تھے وہ لرننگ بھی ٹرانسفر نہیں ہوگی۔ اگر ہم چاہ رہے ہیں ان کا بہیویئر چینج تو بہیویئر بھی نہیں چینج ہوگا، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس سے ہمارا فائنینشیل ریزلٹ مین کہ ہماری سیل بڑھ جائے گی، ہمارا پروفٹ بڑھ جائے گا، تو پھر وہ بھی نہیں ہوگا۔ Money will be spent on training programs that are unnecessary because they are unrelated to the company business strategy. اور پیسہ ان جگہ پہ یا اس ٹریننگ پروگرام پہ لگا دیا جائے گا جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں، تو یہاں وہ ٹریننگ بالکل بزنس کی ضرورت کے مطابق نہیں ہے، اسٹریٹجی کے بالکل ان ریلیٹڈ ہے۔ یہ ایسے ہی ہوگا کہ جس طرح آپ بزنس کے اسٹوڈنٹ ہو تو آپ اس کے ساتھ یہ کہیں کہ میں میڈیکل کا بھی ڈپلوما نہ ساتھ لے لوں، یا آپ یہ کہیں کہ میں فزیکل ایکسرسائز کا یا فزیو تھراپسٹ کا کوئی ڈپلوما تو نہ لے لوں، یا کوئی انجینئرنگ کا کوئی ڈپلوما ساتھ لے لوں، یا وہ ٹریننگ پروگرام لے لوں۔ بھائی آپ کو تو مینجمنٹ کی ٹریننگ پروگرامز کو جوائن کرنا ہے، کورسز کو جوائن کرنا ہے، انسٹیڈ کہ آپ میڈیکل کی فیلڈ کے اندر جائیں۔ تو اس طرح سے پیسے کا ضیاع بھی ہوگا، ٹائم کا ضیاع بھی ہوگا، صحیح ریزلٹس بھی نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ٹریننگ ورکرز کو ٹریننگ دینے سے پہلے نیڈ اسسمنٹ کر لینی بہت ضروری ہے۔ ایک ایگزامپل سے مزید اس کو کلیئر کرتے ہیں کہ جاننا کتنا ضروری ہوتا ہے کہ ایک آرگنائزیشن میں مارکیٹنگ میں جو سیل ہے وہ ان کی سیل مسلسل کم ہو رہی تھی، تو جب ایک ٹیم ممبر کو بھیجا گیا کہ انالیسس کریں کہ آیا یہ سیل ہماری کیوں منتھلی کم ہو رہی ہے، تو انہوں نے جب اپنے فرنٹ مینس کو یا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو جو کہ سیل کا کام کرتے ہیں ان سے ملے، تو
انہوں نے کہا جی جو ہم آرڈر آتے ہیں چیزیں دیتے ہیں تو ہم کمپیوٹرز پہ جو کسٹمر ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، جس طرح تو کسٹمر میں جب کھڑا ہوتا ہے تو ہمارا جو کمپیوٹر سسٹم ہے وہ بہت سلو چلتے ہیں، کتنا بل بنانے میں بھی بہت ٹائم لگ جاتا ہے. اس بندے نے ان کی بات سن کے اوپر جا کے کہہ دیا کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، تو سارے کمپیوٹر جو ہے انہوں نے سسٹم کو چینج کر دیا، اپ گریڈ کر دیے. لیکن اگلے مہینے پھر یہی ہوا کہ سیل بڑھنے کی بجائے کم ہونی شروع ہو گئی. تو پھر ریسرچ یا صحیح طریقے سے ڈیپتھ میں گئے کہ وجہ کیا ہے، کاز کیا ہے، ڈیٹا انالیسس کیا، ڈیٹا کلیکشن، ڈیٹا انالیسس کیا گیا. تو سسٹم وائز جو ریسرچ ہے وہ کی گئی ہے یا جانا گیا کہ اصل وجہ کیا ہے. تو پتا چلا کہ ہمارے کسٹمر کا جو بیہیویئر ہے وہ ہمارے امپلائیز کا جو بیہیویئر ہے وہ کسٹمر کے ساتھ جو ان کا ایٹیچیوڈز ہے بہت رف ہے. آپ بینکوں میں چلے جائیں تو نیشنل بینک میں دیکھ لیں ان کا بیہیویئر جو ہے، اور کسی پرائیویٹ بینک میں چلے جائیں تو زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. کسی گورنمنٹ ادارے میں چلے جائیں تو اس کے کلرک کا بیہیویئر، یا کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں اور کسی پرائیویٹ میں چلے جائیں تو اس کے بیہیویئر کا، یہ بیہیویئر کی وجہ سے نا علاج تو دونوں جگہ پہ ہو جاتا ہے. ایٹیچیوڈ بڑا کاؤنٹ کرتے ہیں. آپ کسی ہوٹل میں چلے جائیں کھانا کھائیں تو وہاں ایک بات آپ نوٹ کرتے ہیں کہ کھانا بنیادی طور پہ نہیں ہوتا. جب آپ آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں تو آؤٹنگ میں جب وہاں پہ پرسکون ماحول، وہاں کا انوائرمنٹ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. آپ ہوٹل میں انٹر ہوتے ہیں، ایک دربان میں آپ کو ریسیو کیا جاتا ہے، آپ کو سلام کیا جاتا ہے. آپ جس ہال میں انٹر ہوتے ہیں یا ریزرو پرائی سیٹ میں تو وہاں پہ ایک ویٹر کھڑا ہوتا ہے، آپ کے لیے سیٹ پیچھے ہٹاتا ہے، آپ کو بٹھاتا ہے اور ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا حکم ہے آپ میرے لیے. اور پھر وہاں کا ہلکا سا میوزک لگا ہوا ہے، بڑا پرسکون ماحول ہے، کوئی ایسی افراتفری نہیں ہے. آپ کا کھانا کھاتے ہیں اور اٹھ کے کہتے ہیں پیسے پورے ہو گئے ہیں. اور بعض جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کھانا کھانے کے بعد کہتے ہیں یار ٹائم بھی ضائع کیا، پیسے بھی ضائع کیے. تو فرق کہاں پہ ہے کہ وہاں پہ جو ورکرز ٹیم کام کر رہی ہے وہ بڑے ماہر ہیں اپنے کام کے اندر، ایکسپرٹ ہیں، ان کی ٹریننگ ہوئی ہے. اور ایک وہ جگہ جہاں پہ آپ ہوٹل میں جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اور چھوٹو وہ ادھر آؤ، یہ کام کرو، وہ کام کرو، اور آپ واضح دیتے رہتے ہیں یہ کھانا لا دو، یہ فلاں چیز لا دو، یہ روٹی لا دو، پانی کا مسئلہ ہو گیا، صفائی کا نہیں ہے. تو بنیادی فرق ہے. کھانا ہو سکتا ہے وہاں بہت اچھا ہو، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ وہاں پہ جو بیہیویئر ایٹیچیوڈز ہے اپنے، ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی ہے. تو بنیادی طور پہ اب اس ایگزامپل سے آپ کلیئر کر لیں کہ یہ فرق ہوتا ہے. ہم نے ایک ایسی سپیریئر ورک فورس تیار کرنی کہ ہمارا کسٹمر سیٹسفائی ہو. تو اگر ہم نے انسٹیٹیوشن یا آرگنائزیشن کو ٹریننگ کرنی ہے تو ٹریننگ کے لیے ٹریننگ پروگرام دینا پڑتا ہے. ٹریننگ شروع کرنے سے پہلے جو کام ہوتا ہے اسے وہ کہتے ہیں نیڈ اسیسمنٹ، کہ یہ جاننا کہ ڈیفیشنسیز کہاں پہ ہے. بزنس لیول پہ ڈیفیشنسی کیا ہے، پرسونل وائز اور ٹاسک وائز، 3 لیول پہ ہم بات کریں گے. اور ہمیشہ 3 قسم کی جو بڑی مین خامیاں ہوتی ہیں وہ 3 قسم کی ہوتی ہیں. یا نالج کی کمی ہوتی ہے، یا اسکل کی کمی ہوتی ہے، یا ایٹیچیوڈ یا بیہیویئر کی کمی ہوتی ہے. ہم نے جو ڈیولپ کرنا ہے، ان کا بہتر کرنا ہے ٹریننگ کے ذریعے، نالج بہتر کرنا ہے، ان کا اسکل بہتر کرنا ہے، اور بیہیویئر بہتر کرنا ہے. ان تینوں میں کہاں پہ کمی ہے، کن ورکر میں بیہیویئر کی کمی ہے، کن میں اسکل کی کمی ہے، کن میں ٹریننگ ہے، یہ جان لیں. پھر ہم ان کو ٹریننگ دیں گے تو ٹریننگ بڑی افیکٹو ہو. اس چیز کو مزید بہتر کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کازز
and outcomes of need assessment. Need assessment کرنے کی کیا وجوہات ہیں یا کیوں ضرورت ہے، اور نیڈ اسیسمنٹ کتنی جگہ پہ کی جائے گی، کن اینگل سے کی جائے گی، کتنے لیولز پہ کی جائے گی، اور اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، اس کے فائدے کیا ہوں گے. تو پہلے ڈسکس کرتے ہیں ہم ریزنز آر پریشر پوائنٹس. پہلی جو ریزن ہے کہ اسیسمنٹ بہت ضروری ہے وہ یہ ہے لیجسلیشن. مختلف لیبر لاز جو ملکی قوانین ہیں ان کے مطابق وہ قانون ہمیں مجبور کرتے ہیں یا پریشر ڈالتے ہیں کہ ٹریننگ دینے سے پہلے نیڈ اسیسمنٹ بہت ضروری ہے. دوسری وجہ کیا ہے؟ لیک آف بیسک اسکلس. جو ورکرز ہیں، جو امپلائیز ہیں، ان میں بیسک اسکل کی کمی ہوتی ہے. اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ اسکل کون سی اسکل کی کمی ہے. اس وجہ سے صحیح اسکل ڈیفیشنسی کو جاننے کے لیے نیڈ اسیسمنٹ جو ہے وہ ضروری ہے. اسی پور پرفارمنس. نیو ٹیکنالوجی جو ہے جب بھی آتی ہے، نیو ٹیکنالوجی ایک آرگنائزیشن پہلے ٹریڈیشنل لیول پہ کام کر رہی ہے، جیسے ہی نیو ٹیکنالوجی کچھ نیا سافٹ ویئر لے کے آ گئے تو یہ ایک پریشر ہے کہ اب جاننا کہ آیا ہمارے ورکرز کو نیو ٹیکنالوجی سکھانے کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ نہیں، اور کن کن کو ضرورت ہے اور کس لیول کی ضرورت ہے. کسٹمر ریکویسٹ. خاص کر کسٹمر ہمیں کمپلینٹ کرتے ہیں کہ آپ کے ورکرز کو ٹریننگ کی ضرورت ہے، ان کا ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں ہے، ان کے پاس اسکل کی کمی ہے، ان کے پاس نالج کی کمی ہے، صحیح سیٹسفائی نہیں کر پاتے ہمیں. تو ان کی بیس پہ ہمیں پھر سروے کروایا جاتا ہے، نیڈ اسیسمنٹ کی جاتی ہے کہ کون سے ڈپارٹمنٹ میں کہاں کہاں ہمیں ٹریننگ کی ضرورت ہے. جب کوئی نیو پروڈکٹ آتی ہے، کوئی نیو پروڈکٹس لانچ کرنے جاتے ہیں ہم، تو اس پروڈکٹ کی لانچنگ کے لیے، نیو پروڈکٹ کو لانچ کرنے کے لیے بھی ہمیں یہ جاننا ہے کہ اس پروڈکٹ کو بیچنا یا اس کو سیل آؤٹ کرنا یا اس کو ڈیلیور کرنے سے پہلے ہم اپنے ورکرز کو ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ نہیں. ہائر پرفارمنس سٹینڈرڈز. اگر ہم نے ہائر پرفارمنس سٹینڈرڈز رکھے ہوئے تو ان سٹینڈرڈز کو میٹ کرنے کے لیے ہمیں اس چیز کی ضرورت ہوگی. جب نیو جاب، اسپیشلی یہ جب نئے بندے بھرتی ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان بندوں کو پریکٹیکلی جاب پہ رکھنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ انہیں ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ نہیں. کسٹمر کی ڈسسیٹسفیکشنز. جب کسٹمر ڈسسیٹسفائی ہوتا ہے ہمارے سے، کسٹمر ریکویسٹ اور ڈسسیٹسفیکشن. کسٹمر ریکویسٹ اور ڈسسیٹسفیکشن میں تو وہ پیورلی ڈسسیٹسفیکشن شو کرتے ہیں، اور یہاں پہ کسٹمر ریکویسٹ اس سینس میں، پازیٹیو سینس میں بھی واضح آ جاتی ہے تو مزید بہتر کے سینس میں آ جاتی ہے، اور یہاں پہ تو ڈسسیٹسفیکشن وہ شو کرتے ہیں. اس لیے ضروری ہو گیا یہ جانے کہ ان لوگوں کو، ہمارے جو ورکرز ہیں، ان کو ٹریننگ کی کہاں ضرورت. اور ایک اور بڑا اہم پوائنٹ ہے ریڈیوس اسکریپ. ویسٹیج سے بچنے کے لیے اگر ہم ایک چیز مینوفیکچر کر رہے ہیں، چیزیں بنا رہے ہیں، چیزوں کو بناتے ہوئے بہت سی ویسٹیج ہو جاتی ہے اگر لوگ ٹرین نہیں ہوں گے. مثلا ایک چمڑے کے پیس میں سے اگر ہم نے گلوز تیار کرنے ہیں تو اگر ٹرین بندہ ہوگا تو اس پیس میں سے 5 گلوز بھی نکال سکتا ہے یا 6 نکال سکتا ہے. لیکن اگر ان ٹرینڈ یا اسکل ورکر نہیں ہوگا تو وہ ضائع کرے گا بہت سی چیزوں کو، اور ہو سکتا ہے کہ جہاں 5 گلوز نکلنے ہیں وہاں پہ وہ 4 نکال رہا ہو.
امپروو کوالٹی. ہم اپنی کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے یعنی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے روز بروز. کوالٹی اشورنس کے لیے بھی ہمیں اسیس کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں ہمارے ورکر کو مزید ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ نہیں اور کہاں پہ ٹریننگ کی ضرورت ہے. یہ وہ پوائنٹس ہیں، پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں جس کے لیے ہمیں نیڈ اسیسمنٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اب ہم نیکسٹ اسٹیپ میں دیکھتے ہیں کہ یہ ہم وہ تین چیزیں جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ کن لیولز پہ ٹریننگ، یعنی یہ وہ پوائنٹس ہوتے ہیں جو ہمیں پریشر ڈالتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ آرگنائزیشن لیول پہ ٹاسک اور پرسنل وائز یعنی یہ جو ہے وہ اسیسمنٹ کی جائے. تو آرگنائزیشن اس کے لیے یعنی ان پوائنٹس کی وجہ سے میں آرگنائزیشن انالیسس کرنا پڑتا ہے، پرسنل انالیسس کرنا پڑتا ہے اور ٹاسک انالیسس. اور اس میں ہم یہ جانتے ہیں کہ واٹ از دی کانٹیسٹ، جو کن پوائنٹس، کون سے پوائنٹس ایسے ہیں جن پہ ٹریننگ کرنی ہے، کون سے ایلیمنٹس ایسے ہیں، کن کو ٹریننگ کی ضرورت ہے، اور واٹ از دی فوکس آف ٹریننگ، اور ٹریننگ کا فوکس کیا ہونا چاہیے، ان ایریاز کیا ہونا چاہیے. واٹ از دی کانٹیسٹ، who needs training and what the focus of training. یہ تین چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھتا ہے اسیسمنٹ کرتے ہوئے. یعنی اسیس کرنا ہے کہ کن کو ٹریننگ کی ضرورت ہے، کہاں کہاں ٹریننگ کی ضرورت ہے، کون سی ٹاسک کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے. یعنی نالج کی کمی ہے، اسکل کی کمی ہے یا ایٹیچیوڈس کی ہے. یہ فوکس ہمارا جو ہوگا ان چیزوں کو جانیں گے. اور نیڈ اسیسمنٹ کے آؤٹ کمز کیا ہیں، نیڈ اسیسمنٹ کے آؤٹ کم، یعنی اگر ہم نیڈ اسیسمنٹ کر لیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا. پہلا فائدہ یہ ہوگا وٹ ٹریننگ نیڈس ٹو لرن. ہم یہ جان لیں گے کہ ٹریننگز کو کس چیز کی سیکھنے کی ضرورت ہے. ہو ریسیوز ٹریننگ، کن کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. واٹ ٹریننگ میتھڈ از اپروپریٹ، کون سا طریقہ بہتر ہے کہ ٹریننگ کا. فریکوینسی آف ٹریننگ، کتنے انٹرول سے ٹریننگ دینی ہے. بائی ورسز بلڈ ٹریننگ ڈیسیژنز، باہر سے ٹریننگ دینی ہے یا اپنے انٹرنلی ٹریننگ دینی ہے ان کو. یعنی باہر سے ایکسپرٹ کو ہائر کرنا ہے یا اپنے ہی ڈپارٹمنٹ سے ان کو ٹریننگ جو ہے وہ بلڈ کر دینا ہے، یعنی کہ اپنے سینئرز کے ذریعے جونیئرز کو ٹریننگ دینی. ٹریننگ ورسز ادر ایچ آر آپشن سچ ایز سلیکشنز اور جاب ری ڈیزائنس. اس کا ایک اور بڑا فائدہ ہوگا کہ جب ہم یہ جج کر لیں گے، اور اکثر یہ بہت اصل پتہ بھی چلتا ہے کہ کیونکہ یہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے، اس سے پہلے جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہے ریکروٹنگ اینڈ سلیکشنز. تو جب ہم ٹریننگ دینے لگتے ہیں تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو ہمارے پاس نئے ورکرز آئے ہیں، نیو کمرز آئے ہیں، ان کی ابلٹی کیا ہے، ان کی کیپیبلٹی کیا ہے. تو اگر وہ نکمے ہوں گے تو وہ ریکروٹنگ اینڈ سلیکشن والوں کو کہہ دیں گے کہ آپ اپنے طریقہ کار کو بدلیں، آپ صحیح لوگوں کو سلیکٹ کریں، اب جاب ری ڈیزائن کریں ہیں، سلیکشن کرائٹیریا بدلے ہیں. اس کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے. ہاؤ ٹریننگ شوڈ بی ایویلویٹڈ، اور اس میں ہم نیڈ اسیسمنٹ میں ہم یہ بھی طے کر لیتے ہیں کہ کیسے اندازہ لگایا جائے گا کہ ٹریننگ دینے کے بعد ٹریننگ افیکٹو ہوئی ہے کہ نہیں. ہاؤ ٹو فیسیلیٹیٹ ٹرانسفر آف ٹریننگ، اور اس کا ایک اور بڑا جو فائدہ ہمیں ملے گا وہ یہ ہوگا کہ ہم یہ جان لیں گے کہ ٹریننگ کو ٹرانسفر کرنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کیسے کیا جائے. یعنی جو آرگنائزیشنز کے بڑے ہیں وہ کس طرح سے ٹریننگ کو بہتر طریقے سے کنڈکٹ کروانے میں فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں.
تو یہ تھا کہ کازز اینڈ آؤٹ کم آف ٹریننگ آف نیڈ اسسمنٹ کیا ہے. یعنی ڈائریکٹ ٹریننگ دینے کی بجائے اگر پہلے، یا دوسرے لفظوں میں فوری طور پہ علاج کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ بیماری کی وجہ کیا ہے. تو نیڈ اسسمنٹ جس طرح لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ اسیس کرنا، اندازہ لگانا کہ خامیاں کہاں پہ ہے، ڈیفیشنسیز کہاں ہے. آیا نالج کی کمی ہے ورکرز میں، آیا اسکل کی کمی ہے، یا ایٹیچیوڈ بہیویئر ٹھیک کرنا ہے ہم نے. یہ جاننا بہت ضروری ہے.